अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दो वाक़यात शेयर करूंगा और जो पहला वाक़या है उसमें एक थोड़ी सी नसीहत भी है और वो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। और जो दूसरा वाक़या है वो थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, वो एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या है इंडिया से। तो ये दो वाक़यात शेयर करता हूँ। तो जो पहला वाक़या है ये भेजा है साजिद साहब ने। और साजिद साहब जो हैं वो हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं और ये ख़ुद भी पैरानॉर्मल में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और एक ज़माने में इन्होंने भी चैनल बनाया था, मगर उसके बाद फिर मसरूफियत की वजह से वो कहते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सके वाक़यात। ये कहते हैं कि इनके दादा के एक कोई पीर साहब थे इंडिया में और उन पीर साहब ने इनके दादा को कुछ वज़ाइफ बख्श दिए थे, जिसमें से एक वजीफ़ा था जिससे वो जिन्नात को जला सकते थे। यानी कि अगर किसी पे जिन्नात का असर हो जाए तो या पोजेस्ड हो जाए कोई बंदा या बंदी तो उसको वो जला दिया करते थे और क्लियर कर दिया करते थे। कहने कि जब वो पाकिस्तान आए तो इनके दादा ये प्रैक्टिस करने लगे। उनके पास मरीज़ आते थे और रूहानी तौर पे जो बीमार होते थे और वो उनका जो है जो भी उन पे असरात होते थे उसको जला दिया करते थे। कहते हैं उसके बाद इनके दादा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके बच्चे मरना शुरू हो गए और एक उनकी बेटी पहले मरी, फिर उनके बेटे का कोई 2 महीने बाद ही इंतकाल हुआ, फिर एक बच्चे का 2-3 महीने बाद इंतकाल हुआ और कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं समझ में आई। तो इस तरह से एक एक करके उनके जो औलादें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई और इंतकाल होना शुरू हो गया। तो कहने लगे कि उसके बाद ख्वाब में उनके पीर साहब आते हैं और शायद वो जब तक इंतकाल कर चुके थे, पर्दा फरमा चुके थे उनके पीर, तो वो आते हैं और आके उनसे कहते हैं कि जो तुम जिन्नात को जलाते हो तो ये कोई अकेले तो नहीं होते हैं, इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं जिन्नात की, इनके भी बाल बच्चे होते हैं, इनके भी रिश्तेदार होते हैं, इनके भी कबीले होते हैं। तो ये फिर बदला ले रहे हैं तुमसे और ये तुम्हारे बच्चों को जो है मार रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि तुम अपने बच्चों के जो सरनेम हैं वो बदल दो, उनके नाम के साथ अपना नाम नहीं लगाओ, कुछ और लगाओ। तो कहते हैं मेरे वालिद साहब ने फिर यही किया। बाद में जो उनके बच्चे होते गए तो उन्होंने उनके साथ वो अपना नाम नहीं लगाते थे, वो सरनेम जो है कुछ और लगाया करते थे। तो कहते हैं कोई इस तरह से फिर बच्चा ज़ाया नहीं हुआ। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, जो मैं कहता एक नसीहत भी है इसमें, एक पैगाम भी है। मैंने आजकल यूट्यूब पे देखा है कि बहुत से लोग बैठे हुए वजीफ़े बता रहे होते हैं कि जी आप पे ये असर है, आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, आप इतने दिन ये पढ़ लीजिए और असर ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी वजीफ़ा इस तरह से नहीं पढ़िए यूट्यूब पे देख के, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई बुज़ुर्ग किसी को कोई वजीफ़ा देता है पढ़ने को तो वो उसके बाद उसकी पूरी ज़िम्मेदारी भी उठाता है, उसकी इजाज़त देता है, बैत कराता है, उसके बाद वो आगे ये इल्म देता है कि आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस तरह से पढ़ना ख़तरनाक हो सकता है। तो मेरे एक जो अपना ख़्याल है, जो एक मेरी मशवरा है आप लोगों को कि इस तरह से जो ये वजीफ़े बता रहे हैं सब यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, ये ज़रा एहतियात कीजिए। खैर, तो ये तो एक ये हो गया। दूसरा जो ये वाक़या बताते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है।
یہ واقعہ ہے انڈیا کا سہارنپور کا. انڈیا میں ایک جگہ ہے سہارنپور، وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 1992 میں یہ گئے تھے سہارنپور اپنے والدین کے ساتھ. تو جب ان کے پھپھا نے یہ واقعہ سنایا تھا ان کے والد کو، تو انہوں نے بھی سنا تھا، کیونکہ نیچرلی اس وقت یہ 1992 میں جو ہے بچے ہی ہوں گے، کم عمر ہوں گے، ٹین ایج میں ہوں گے یا اس سے بھی چھوٹے ہوں گے. خیر، تو کہتے ہیں یہ واقعہ جو ہے اس وقت انہوں نے سنا تھا. اور یہ ہوا تھا واقعہ 1969 میں. 1969 کا یہ واقعہ ہے، 69 یا 70 ایسے. یہ بتاتے ہیں ان کے پپا نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے، ان کے پپا کے کزن وغیرہ تھے غالباً. تو ڈاکٹر تھے وہ اپنی بیگم کے ساتھ رہا کرتے تھے گھر میں اکیلے، بس یہ دو میاں بیوی تھے. کہتے ہیں کہ ان کی جو بیگم تھیں وہ بے انتہا ایک خوبصورت خاتون تھیں. کہتے ہیں انتہا کی خوبصورت خاتون تھیں، بہت گورا چٹا رنگ تھا ان کا، بہت لمبے بال تھے. کہتے ہیں ٹخنوں تک ان کے بال آتے تھے، اور فیچر وائز بھی بہت خوبصورت خاتون تھیں. صرف رنگ کی صاف نہیں تھی، فیچرز میں بھی بہت خوبصورت تھیں. اور رنگ کی تو کہتے ہیں اتنی صاف تھی کہ کہاوت ہے، سنی ہو شاید آپ لوگوں نے، کہ کہتے ہیں کہ پانی پیو تو گلے سے پانی اترتا ہوا نظر آتا ہے. تو اتنا ان کا صاف رنگ اور اتنی اچھی اسکن وغیرہ ان کی تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی. کہتے ہیں ایک دن ان کے شوہر گئے ہوئے تھے اپنے کلینک پہ، تو پیچھے گھر پہ اکیلی تھی، اور نہا کے یہ آئی تھیں تو ان کے بال کھلے ہوئے تھے سارے، اور بال ان کے جیسے میں نے بتایا کہ اتنے لمبے تھے کہ ٹخنوں تک آیا کرتے تھے. دروازے پہ کھٹکا ہوا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے ایک سادھو کی آواز آتی ہے کہ بھکشا دے دو، بھیک دے دو، کچھ دے دو. پہلے زمانے میں تو یہ بہت ہوتا تھا، اور انڈیا میں اب بھی ہے یہ رواج. پہلے تو پاکستان میں بھی تھا کہ اس طرح سے اگر کوئی فقیر آ جائے دروازے پہ اور وہ آ کے مانگے کہ بھئی بھیک دے دو، یا اللہ کے نام پہ یا بھگوان کے نام پہ کچھ دے دو، تو لوگوں کے گھر میں کچھ چاول ہو یا دال ہو یا آٹا ہو تو وہ تھوڑا سا مٹھی بھر اٹھا کے، گلاس بھر کے یا مٹھی بھر اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرتے تھے. ایسے ایک انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تھی کپڑا، جس کو یوں کر کے جھولی بنایا ہوا ہوتا تھا، اس میں وہ ڈال دیا کرتے تھے جو بھی ہو گھر میں. پکا ہوا کھانا بھی کبھی کبھی دے دیا کرتے تھے لوگ. تو کہتے ہیں وہ سادھو نے آواز لگائی کہ کچھ دو. تو انہوں نے ایک گلاس میں، اسٹیل کا گلاس تھا، اس کے اندر انہوں نے آٹا بھرا، اور آٹا بھر کے انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، اور کھول کے وہ آٹا جو ہے اس میں ڈال دیا جھولی میں. اب جیسے میں بتایا کہ اس وقت ان کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ جب ہی نہا کے آئی تھی، بال سوکھے نہیں تھے. سادھو کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، ان خاتون پہ، اور اس نے بال دیکھ لیے. اب یہ تو آٹا ڈال کے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی. کہتے ہیں کہ اب اس نے باہر سے آواز لگانا شروع کی کہ تھوڑے سے اپنے بال دے دو. انہوں نے کہا بال وغیرہ میں نہیں دے رہی، جاؤ یہاں سے. کہتے ہیں وہ جائے نہیں، اور وہ بس کھٹکے کیے جائے اور آوازیں لگائے جائے اور کہے کہ مجھے تمہارے بال چاہیے، تھوڑے سے اپنے بال دے دو. کافی دیر ہو گئی کہ وہ اسی طرح سے کھٹکے کرے اور آواز لگائے بال دے دو. انہوں نے تنگ آ کے ان کے گھر میں، کہتے ہیں کوئی بکرے کی کھال تھی پریزرو ہوئی ہوئی، جس کو شاید وہ جانماز کے طور پہ استعمال کرتے تھے یا رگ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. عام طور سے جو اس طرح سے
جانوروں کی کھال ہوتی ہے وہ لوگ ڈیکوریشن کے طور پہ رکھ کے طور پہ ڈال دیتے ہیں یا دیوار پہ لگا دیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی میرے والد کو شوق تھا شکار کا، تو ہرن کی کھال تھی، وہ کافی عرصے تک ایز اے ڈیکوریشن پیس پڑی رہی تھی ہمارے ڈرائنگ روم میں قالین کے اوپر. تو ایسے ان کے گھر بھی کوئی کھال تھی کسی جانور کی، اور کالے اس کے بال تھے، کالے رنگ کی کھال تھی. تو انہوں نے اس کے تھوڑے سے بال کاٹ کے، فر کاٹ کے، اور وہ اس کو دے دیا جان چھڑانے کے لیے. کہتے ہیں وہ لے کے چلا گیا. اب 1-2 دن کے بعد یہ ہوا کہ رات ہوئی، رات کو یہ اور ان کے شوہر سو رہے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی دیر میں انہیں آواز آئے اس طرح سے کہ دھڑ سے جیسے کھڑکی پہ کوئی چیز لگی آ کے. آنکھ کھل گئی. اب دیکھیں تو کچھ نہیں. کھڑکی کھول کے کھڑکی کے باہر دیکھیں کہ کوئی ہے، کھڑکی کے باہر بھی کوئی نہیں. سمجھ میں نہیں آیا. اب آنکھ کھلی بھی اور تھوڑی دیر میں وہ دھڑ کی آواز آئے. تو اب جب آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کہ وہ جو کھال تھی جو بچھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوا میں اڑے خود سے، اور اڑ کے جا کے کھڑکی سے ٹکرائے، اور اس کے بعد واپس گر جائے نیچے. پھر تھوڑی دیر میں یہی ہو کہ کھال ہوا میں اڑے اور جا کے کھڑکی سے ٹکرائے اور نیچے گر جائے. ان کے کچھ نہیں سمجھ میں آیا. انہوں نے کھڑکی کھول دی. اب کے جو کھال اڑی وہ کھڑکی سے باہر چلی گئی اور جانے کے بعد غائب ہو گئی، نہیں ملی کہاں گئی. خیر یہ بڑے حیران. ان کے بیگم کے دماغ میں پھر یہ بات آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسے ایسے 2-3 دن پہلے ایک سادھو آیا تھا اور میں نے وہ ضد کر رہا تھا کہ اپنے بال دو مجھے تھوڑے سے، تو میں نے اس سے جان چھڑانے کو اس کھال کے تھوڑے سے بال کاٹ کے اس کو دے دیے تھے، اور وہ لے کے وہ چلا گیا تھا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسئلہ کیا ہے اس نے، کوئی جادو کیا ہے، اور وہ کیونکہ کھال کے بال گئے تھے تو اس پہ ہو گیا. کہتے تھوڑا سا عرصہ گزرا، کچھ دن ہی گزرے، اور ان خاتون کا انتقال ہو گیا. کوئی بیمار نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، جوان خاتون تھیں. اچانک ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا، مر گئیں. خیر ان کو دفنا دیا گیا. کہتے ہیں دفنانے کے بعد، سپرد خاک کرنے کے بعد، دوسرے دن جو یہ لوگ گئے قبرستان فاتحہ پڑھنے، مسلمان فیملی تھی، فاتحہ پڑھنے گئے تو دیکھا کہ قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور لاش اس میں نہیں ہے، ڈیڈ باڈی نہیں ہے. یہ سمجھے کسی نے رات کو چرا دی ڈیڈ باڈی. تو کہتے کافی اثر رسوخ والے آدمی تھے، شاید ایم پی وغیرہ بھی تھے وہ انڈیا کے، اور ویسے بھی ڈاکٹر تھے، تو کافی ان کا علاقے میں سہارنپور میں اثر رسوخ تھا. پولیس کو انفارم کیا، پورے سہارنپور میں بھگدڑ مچ گئی کہ بھئی اس طرح سے لاش چوری ہوئی ہے قبرستان سے. کہتے کچھ نہیں پتہ لگا. اور یہ جو ہے جب معلومات ہوئی اور پولیس نے معلوم کیا، اور جو قبرستان کے جو رکھوالے تھے، گورکن تھے، ان سے معلوم کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں اور تو کچھ نہیں پتہ. کچھ دن پہلے یہاں کچھ سادھو آئے تھے اور انہوں نے قبرستان کے قریب اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور جس دن یہ دفن ہوئی ہیں، جنازہ ہوا ہے، اس کے دوسرے دن صبح جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں، اور وہ اپنا ڈیرا وغیرہ سمیٹ کے چلے گئے. کہتے ہیں ان سادھوؤں کو ڈھونڈا گیا، نہیں پتہ لگا ان سادھوؤں کا کبھی کہ کہاں گئے، کدھر گئے. ٹائم گزر گیا. ان صاحب نے دوسری شادی کر دی. کہتے ہیں دوسری شادی کر دی. وہ بیگم بھی ان کی اچھی تھی، ان کے ساتھ وہ رہنے لگے. اب 4-5 سال گزر گئے.
تو ان کے ایک دوست آئے ان کے پاس، اور دوست نے ایک پیشنٹ آئے ان کے پاس، اور اس پیشنٹ نے کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے، کیونکہ تو سب کو پتہ تھا سہارنپور والوں کو کہ اس طرح سے ان کی بیگم غائب ہوئی، انہوں نے کہا میں نے کچھ دن پہلے کوئی 4-5 سادھوؤں کو دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ ایک بے انتہا خوبصورت حسین خاتون تھی جو ان سادھوؤں کے ساتھ جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ان کو اب یہ شک ہوا کہ یہ اس وقت بھی جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا تھا اور ان کی باڈی غائب ہوئی تھی، تو قبرستان والوں نے بتایا تھا قریب میں کوئی سادھوؤں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے معلومات کی اور کہ بھئی یہ کس طرح سے پاسبل ہے، وہ تو مر گئی تھی، اور یہ لوگ تو پہلے سمجھ رہے ہیں کہ لاش کو کسی نے چوری کیا ہے، کہ وہ زندہ دیکھی گئی ہے ان سادھوؤں کے ساتھ۔ تو پتہ یہ لگا کہ سادھوؤں کے پاس کوئی ایسے قوتیں ہوتی ہیں، جادوئی قوتیں کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں ان کو، کہ وہ انسان پہ اس طرح سے اثر یا عمل کر دیتے ہیں کہ انسان ایک طرح سے ستے میں آ جاتا ہے، یا آپ سمجھیں کہ ستہ بھی صحیح لفظ نہیں ہے، لگتا ایسا ہے کہ مر گیا، مرا نہیں ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ مر گیا ہے، مگر اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی روح قبض نہیں ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی روح نہیں قبض کی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا ان کے پاس کوئی عمل ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ انسان مر گیا، اس کے سب دھڑکن وغیرہ بند ہو جاتی ہے، مگر مرا نہیں ہوتا ہے، اور اصل میں نہیں مرا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عمل کیا تھا ان سادھوؤں نے اس عورت پہ، اور جس کی وجہ سے یہ ان کو مردہ سمجھ کے دفنا دیا، اور اس کے بعد ان کو قبر سے نکال کے، اور پھر ان کے پاس اس عمل کا کارڈ بھی ہوتا ہے، تو کارڈ کیا اور کر کے انہیں جب وہ واپس ہوش میں آئیں تو اپنے وش میں کر لیا اور اپنے ساتھ لے لیا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے انڈیا سہارنپور کا، اور یہ میرے معلومات پہ پتہ لگا کہ یہ واقعی یہ ایون گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کا جادو ہوتا ہے، اور اس وقت میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا ہے، میں پہلے اپنی ایک سٹوری میں بتا چکا ہوں، ان جادوگروں کا ایک اسپیسیفک نام ہے جو وہاں کی لینگویج میں ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ مسلمس نہیں ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے ہیں، کسی اور عقیدے کے ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں اسی طرح کا بالوں پہ جادو۔ تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔